बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं बाखबर। मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, पाक फ़ौज में एहतसाब यानी अकाउंटेबिलिटी का जो एक निज़ाम है वो नहायत कड़ा, मजबूत और शफाफ है। अगर कोई करप्शन हो, कोई बदइंतज़ामी हो या इदारे के नज़्म व नक्श से हटकर या उसकी कोई वायलेशन की जाए तो ये मजबूत निज़ाम हरकत में आता है। ना सिर्फ हरकत में आता है बल्कि गिरफ्त में भी लेता है और कोई भी इससे मुबर्रा या बालातर नहीं है। 12 अगस्त को हमने यही होता देखा। आपने देखा कि लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद साहब को तहवील में ले लिया गया। निजी हाउसिंग स्कीम का ये मामला था और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में जो है वो उनको फ़ौजी तहवील में लिया गया और फ़ौजी कार्रवाई का जो है वो आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। आज मज़ीद 3 रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान ऐसे हैं जिनको तहवील में लिया गया है। ISPR की जो स्टेटमेंट हमारे सामने आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 3 रिटायर्ड अफसरान को फ़ौजी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने पर तहवील में लिया गया है। ISPR के मुताबिक ये तीनों अफसरान सियासी मुफादात की ईमा पर मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। यानी फ़ौज में न सिर्फ अकाउंटेबिलिटी होती है बल्कि होती हुई हमें नज़र भी आती है। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि मामला जो है मज़ीद आगे किस तरह बढ़ेगा, क्योंकि गिरफ्तारियाँ जो हुई हैं क्या ये अब जो मामला है ये मज़ीद आगे जाएगा, मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला मार साहिबा, बाबर गौसी साहब, आप तीनों को खुश आमदीद कहूँगी। लाहौर में हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद नौशाद अली साहब, सजाद अनवर साहब, आप दोनों को भी खुश आमदीद कहूँगी। शनीला, सबसे पहले आप ही से यह अहम सवाल रखने जा रही हूँ कि लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के बाद दीगर फ़ौजी अफसरान को भी गिरफ्तार किया गया है और जेल अफसरान की गिरफ्तारियाँ भी हमने देखी कि वो अमल में लाई गई हैं। क्या इन गिरफ्तारियों के मुहर्रिकात में बानी PTI के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है? शुक्रिया नाज़िया। देखिए नाज़िया, ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उसके बारे में आपने खुद ही इंट्रो में बता दिया कि फ़ौज के अंदर बड़ा कड़ा एहतसाब का जो है निज़ाम है। तो जो करप्शन उनके साथ मुंसलिक है टॉप सिटी वाली, उसके अलावा ये था कि उन्होंने आर्मी एक्ट की भी खिलाफ वर्जी की। अब वो जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है वो किस वजह से हुई है? वो इन्हीं सियासी सरगर्मियों की वजह से हुई जो उन्होंने बानी PTI के लिए इंजाम देते रहे हैं। वो उसमें शायद उनकी अपनी सर्वाइवल भी होगा, कुछ मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की भी उनकी कोशिश होगी। लेकिन ये देखें कि उन्होंने अपना पूरा करियर दाव पे लगाया। आज वो अरेस्ट भी हो गया, किसके लिए? बानी PTI के लिए। और बानी PTI ने आज फिर वो साबित कर दिया कि वो कौन है, एक मोहसिन कुश इंसान। आज जो उनका बयान आया है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये फौज का अंदरूनी मामला है, तो इसी से वो समझ जाएं कि उन्होंने उनके पीछे अपने इदारे के खिलाफ साजिशें की, उन्होंने इसके पीछे मुल्क के खिलाफ साजिशें की, उन्होंने मुल्क के अंदर बगावत करने की कोशिश की। किसके लिए? बानी PTI के लिए। वो बानी PTI जिनकी एक पूरी हिस्ट्री है मोहसिन कुशी की, कि जिन्होंने क्रिकेट में भी कोई उनको फ़ायदा पहुंचाया या उनके करियर में मदद की, उन्होंने उसके खिलाफ क्या किया? अपने कज़न को निकाला। हम सियासत में आए, जहांगीर तरीन ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या उसके साथ किया? अलीम खान हो गए। उसके अलावा और उनके जो पुराने साथी थे, जो उनके मुश्किल वक्त के साथी थे, अच्छा वक्त आने पे उन्होंने सबको साइडलाइन किया और जो टिकटें इस दफ़ा दी थी उसमें भी बहुत से लोगों को उन्होंने इग्नोर किया और उन्होंने अपने मुफादात को देखे। तो आज भी उन्होंने जब कहा कि जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो सासा हैं, हम हिफाजत नहीं कर सकते, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी वो फ़ौज का अपना अंदरूनी मामला है, हम इससे बात नहीं करेंगे। देखिए, ये पिछले दिनों की, हमने पिछले भी दिनों में जो प्रोग्राम किए थे वहाँ पे बार बार ये बात पूछी जा रही थी कि जो खान साहब के बयानात बदलने उसके पीछे वजूहात के, उसके पीछे वजूहात यही थी। उनको पता चल रहा था कि उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। जो अडियाला जेल के अंदर उनको सहूलतकारी की जा रही थी, जो एक सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट वहाँ से पकड़े गए हैं, उन्होंने उनका राब्ता करवाया हुआ था कुछ एम्बेसडर्स के साथ, उनकी मैसेजिंग हो रही थी। वो उसी वजह से उनको पता चल रहा था कि मैं मुल्क के अंदर इंतशार फैलाऊंगा, बैरून मुल्क प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा था, आर्टिकल्स के अंदर आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे थे जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था। वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे भी तफ्तीश हो रही है, उनके भी मोबाइल से बड़े होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो पकड़े गए हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो इंकशाफात हो रहे हो और उनका पूरा नेटवर्क पकड़ा जा रहा है कि कैसे उनको उनके लिए सहूलतकारी की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह कि 9 मई की जो बगावत थी उसके ताने बाने वो कैसे हुई, कहाँ पे प्लानिंग हुई, वो सब कुछ सामने आएगी। हमेशा जो कह रहे थे ना बानी PTI कि मुझे CCTV फुटेज दिखाई जाए, उनको CCTV फुटेज नहीं दिखा दी गई, अब उनको पूरी फिल्म दिखा दी गई है। अब वो जो फिल्म उन्होंने देख ली है ना, तो अब वो आगे जाके आप ज़रूर देखिएगा कि वो किस तरह माफिया मांगेंगे, किस तरह बयानात बदलेंगे। ये वो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी जिसमें वो कह रहे थे बार बार कि पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात हो गए। पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे कोई हालात नहीं हुए। खान साहब की अपनी हालत बांग्लादेश जैसी हो चुकी हुई है।
تو یہ ان کے گرد واقعی گھیرا جو ہے تنگ ہو گیا ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید سختی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ جو ملک دشمنی کی گئی ہے، جو ملک کے ساتھ بغاوت کی گئی ہے، وہ ساری چیزیں جو عوام کے سامنے آئیں گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیا مزید گرفتاریاں بھی اس کے بعد عمل میں لائی جا سکتی ہیں؟ ابھی وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر صاحب جو ہے وہ پریس ٹاک کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ مزید گرفتاریاں بھی عمل میں آ سکتی ہیں۔ تو ہم نے فوج کے جو احتسابی نظام کی جب ہم بات کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی، ہم نے تو دیکھا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کو بھی انہوں نے پریز کیا، تعریف کی اس کی۔ جی بالکل، عطا اللہ طاہر صاحب نے یہ توقع ظاہر کی ہے اور یہ بالکل ممکن ہے۔ کیوں ممکن ہے؟ آج جب یہ 3 افسروں کے پکڑے جانے کی خبر آئی تو اس کے ساتھ یہ خبر بھی آئی کہ ایک واٹس ایپ گروپ پکڑا گیا جس کو یہ لوگ رن کرتے تھے، اور ایک یورپین کنٹری کے ساتھ ان کے رابطے تھے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا معاملات تھے؟ میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں، 26 جون 1923 جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے 3-4 بنیادی باتیں کہی تھیں جو آج ہمارے سامنے آئی ہیں۔ یہ تقریباً سال ہو رہا ہے، اس کو تقریباً سال ہو ہی رہا ہے، 2023 26 جون 2023، آپ نے 1930 کا نہیں 2023۔ تو 9 مئی کے واقعے کو بغاوت قرار دیا اور بتایا، جو اناؤنسمنٹ تھا اس دن کہ وہ یہ تھا کہ فوج خود احتسابی سے گزر رہی ہے، اور اس دن ایک اور یہ بات بتائی کہ سینئر فوجی افسروں کی سکریننگ ہو رہی ہے، اور یعنی ریٹائرڈ اور حاضر سروس، اور بہت بڑی تعداد میں فارغ ہوئے ہیں، اور جو لوگ فارغ کیے گئے ان میں 3 میجر جنرل بھی شامل تھے۔ یہ جنرل احمد شریف صاحب نے 23 جون 2023 کو یہ چیز واضح کی۔ تو آج ہمیں یہ مزید 3 بندے پکڑے گئے، یہ بات سامنے آ گئی، اور کچھ دیر کے بعد ان کے نام بھی سامنے آ گئے۔ اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کے بیرون ملک رابطے تھے۔ تو یہ بیرون ملک رابطے کیا کر رہے تھے؟ بیرون ملک رابطے بار بار یہاں اس فورم پر ذکر ہو چکا، ہم سب باری باری ذکر کر چکے۔ دیکھیں کیا چیز ہے جو پاکستان کی جس میں تشویش ہے بیرون ملک؟ آپ کی فوج، آپ کا دفاع، آپ کا ایٹمی پروگرام، آپ کا کانسٹیٹیوشن، اور ان سب چیزوں کو تباہ کرنے کے لیے معیشت کی تباہی۔ اور آپ دیکھیں کہ 2014 سے 2018 تک، جب تک کہ یہ لوگ حکومت میں نہیں آئے، اس وقت تک یہ مسلسل اکانومی پہ حملے کرتے رہے۔ آپ کی اس وقت اکانومی تو اڑ رہی تھی، آسمان کی طرف جا رہی تھی، جس کو بریک لگانے کی کوشش کی گئی، اور پھر جب یہ خود اقتدار میں آ گئے تو اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے خود اکانومی توڑی اور لوگوں کا، پاکستانی عوام کا مورال ڈاؤن کیا۔ کیسے؟ مثلاً ان کے رزاق داؤد جو وزیر تھے کامرس کے، ان کے جو چیئرمین FBR تھے، اچھا ان کے اور چند ایک اور لوگ بھی تھے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہ کہا کہ چین پر ہمیں شک ہے، چین کے ساتھ انہوں نے معاملات خراب کر دیے۔ اب آپ یہ واٹس ایپ گروپ کو دیکھ لیں اور یہ چین کی بات کو آپس میں ملا کے دیکھ لیں۔ نمبر 1، ابھی جو ایک اور اطلاع ہے وہ اس کا تعلق منی لانڈرنگ سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں کوئی منی لانڈرنگ بھی انوالو ہے۔ تو یہ تو ایک بہت ہی بڑی سازش ہے، اور یہ جو لوگ پیٹتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ فورن ایجنڈا چل رہا ہے، یہ اکنامک کوریڈور کے خلاف معاملات ہیں، یہ پاکستان کی سورنلٹی کے خلاف معاملات ہیں، پاکستان کے ڈیفنس کے خلاف معاملات ہیں، اور یہ ایسے تو نہیں ہو گیا کہ 5 اگست کر لیا گیا انڈیا کی طرف سے اور یہاں سے کوئی اس کی مخالفت نہیں، صرف یہ کہا گیا جی ہر جمعے کو ہم احتجاج کریں گے۔ وہ بھی کتنے جمعے احتجاج ہوا؟ کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ ہوتا کیا رہا؟ ہوتا یہ رہا کہ ٹرمپ کے ساتھ تنہائی میں جو ملاقاتیں ہوئیں ان میں انڈرسٹینڈنگز ہوئی، اور ان انڈرسٹینڈنگز کے نتائج آپ کے سامنے آ گئے۔ وہی سازش آگے چلتی جا رہی ہے۔ پھر آپ کے دوستوں نے بھی محسوس کرنا شروع کیا کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے، یہ جسے پاکستان کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ تو ہمارے ساتھ بھی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ کبھی OIC کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں 2 گروپ بنانے کی کوشش کی گئی، پھر آپ اس میں گئے نہیں۔ پھر آپ کیوں نہیں گئے کہ جی ہمارا فلاں دوست جو ہے
وہ ناراض ہو جائے گا اس لیے نہیں گئے. کوئی آپ دیکھیں تو صحیح, یہ اسٹیٹ کرافٹ ہے, یہ ایسے ملک چلتے ہیں, ایسے دوستیاں چلتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب سامنے آنے جا رہی ہیں, یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی, اس کے سارے کردار سامنے آئیں گے ہر طرف سے. اور اب کہا کیا جا رہا ہے اور توقع کیا کی جا رہی ہے کہ ہم یعنی دفاعی ادارے اسکریننگ سے گزر رہے ہیں, خود احتسابی سے گزر رہے ہیں. ہم توقع کرتے ہیں, توقع کی جا رہی ہے کہ باقی سارے ادارے بھی اسی خود احتسابی سے گزرے پاکستان کی خاطر. ایسا نہ ہو کہ اپنے سو کال تعلقات کی خاطر اور ان کی خاطر ملک کو کسی آپ تباہی کے گڑھے میں ڈال دیں. ٹھیک ہے, بالکل. نوشاد صاحب, سر آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ جو گرفتاریوں کا عمل شروع ہوا ہے یہ یہیں پر رکے گا نہیں, بلکہ معاملات کی جو گتھی ہمیں الجھی بھی نظر آ رہی تھی اب وہ ہمیں خاصی حد تک سلجھتی بھی نظر آ رہی ہے, اور یہ جو دائرہ کار ہے گرفتاریوں کا یہ وسیع ہوگا. خواجہ محمد آصف صاحب نے بھی سر اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے جو حالات و واقعات ہیں وہ بھی فیض حمید کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی, میرا بھی یہی خیال ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات 100% درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب تو آج کہہ رہے ہیں, ہم تو اسی آپ کے پلیٹ فارم پہ کئی پروگرامز کے اندر بارہا یہ باتیں دہرا چکے کہ 9 مئی کے معاملات جو تھے وہ کیسے ہوئے, ان کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ تھا, اور اس میں فورن انوالومنٹ کی بھی بات ہوتی رہی. پھر جو یہ اکانومی کو تباہ کرنے کی بات ہے, ملک کے معاملات کو خراب کرنے کی بات ہے, پاکستان کی جو ایک اہم دفاعی جو حیثیت ہے ایٹمی طاقت ہونے کی, اس کو جو ہے خراب کرنے کی کوشش تھی. یہ ساری باتیں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کو یہ اس پہ ڈسکشن کرتے رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے, ہو یہ رہا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ جو ادارے ہیں, ریاستی ادارے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, ان کو ساری چیزوں کا علم تھا. وہ ان کی سرویلنس کر رہے تھے اور وہ ثبوت اکٹھے کر رہے تھے کہ جس کے اندر انہیں یہ شیورٹی ہو جائے کہ یہ سارے معاملات جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ ویسے ہی ہو رہے تھے. اور جیسے ہی اداروں کے پاس وہ ثبوت جو انہیں چاہیے تھے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ادارہ جب کسی 3 اسٹار جنرل کے لیول کے اوپر اگر کسی کا کورٹ مارشل کرنے لگے گا تو الٹیمیٹلی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بہت محتاط انداز سے کیا جائے گا اور بہت شور شارٹ ہونے کے بعد کیا جائے گا. تو جب یہ معاملات ان کے ہاتھ میں آ گئے تو انہوں نے اس نیٹ ورک کو بریک کرنے کا کام شروع کیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کچھ دن قبل ایک الرٹ جاری ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جو ایک سیاسی تنظیم ہے وہ بنگلہ دیش کی طرز کے اوپر سٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ آرگنائز کرنے جا رہی ہے, اور سٹوڈنٹ کو آرگنائز کر کے وہ وہی حالات پیدا کرنے کی کوشش کرے گی جو بنگلہ دیش کے کیے گئے. اب دیکھیے اس ملک میں یہ کیا حالات ہیں کہ کبھی آپ کو سری لنکا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, کبھی آپ کو بنگلہ دیش بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں ان لوگوں کو جو یہ سازشیں کر رہے ہیں, جو ان کے مین اور اہم کردار ہیں, وہ ان کو ہم جو ہے وہ سزا دینے کے قابل نہیں ہیں. آپ نے برطانیہ میں دیکھا کہ کس طرح سزائیں شروع ہوئی ہیں. وہاں کسی نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں کیا, وہاں کسی نے اداروں کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی. وہاں پر ایک معاملہ ہوا, جو قصوروار تھا ان کو انہوں نے پکڑ کر سزائیں دینا شروع کر دی. اور ہمارے ہاں 9 مئی کو گزرے کتنا عرصہ گزر چکا ہے. ہمارے ہاں ہر چیز کو سیاسی جو ہے نا اس کو سیاسی انداز میں بدل دیا جاتا ہے, اس کے اوپر سیاسی جو ہے وہ کہتے ہیں نا ایک طرح کا خول چڑھا دیا جاتا ہے, ہر چیز کو سیاست کی نظر کرنے کی کوشش. بھائی سیاست آپ کو قانون کی جو توڑنے کی اجازت نہیں دے سکتی. یہ کون سی سیاست ہے اور یہ سیاست میں کہاں لکھا ہے کہ کوئی سیاسی کارکن, کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی سیاسی جماعت وہ قانون جو ہے نا وہ توڑ سکتی ہے؟ کسی طور بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اب جو معاملہ ہے, یہ جو خود احتسابی کی بات کی جا رہی ہے, یہ بات بڑی اہم ہے کہ کیا ایک ادارے کی ذمہ داری ہے خود احتسابی, باقی دیگر اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام جو ریاستی ادارے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود احتسابی کو فوری طور پر اپنے اوپر نافذ کریں, اس کے نتائج لائیں. کیونکہ جو سہولت کاری کا معاملہ شروع ہو چکا ہے, جو سہولت کاری, اب تو میں بتاؤں درجنوں لوگوں کی سرویلنس ہو رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی 5-7 یا 3-4 لوگوں کا معاملہ ہے, یہ معاملہ درجنوں لوگوں میں اور کئی درجن لوگوں میں ہے جن کی سرویلنس کی جا رہی. ان کی بھی سرویلنس جو ہے اس کو بھی مہینوں گزرے ہیں. ایسی یہ صرف ایک آدھ دن میں یہ کام نہیں ہوا. سو یہ جو باقی ادارے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر وہ چیز جو لاجیکل اس کے اوپر نہیں ہو رہی ہوتی, وہ مینوپولیٹڈ لگتی ہے یا اس کے اندر
کوئی آپ کو بو آتی ہے کہ اس کے اندر کوئی سازش ہو رہی ہے یا پلاننگ ہے یا اس کو کسی طریقے سے کیا جا رہا ہے، وہاں پر جو ہے نا ان اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس کو پروب کرنا چاہیے، اور ہر حال کے اندر اگر کوئی ایسی بات جو غیر قانونی ہے یا اپنے اختیارات کا غلط استعمال ہے، یہ بہت بڑا ایک ایریا ہے جس کو کام کرنے کی، جس کی ضرورت ہے کہ جب لوگ اپنے اختیارات کو غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں، میرٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں، تو آپ کی ریاست کمزور ہوتی ہے، آپ کے ادارے کمزور ہوتے ہیں۔ سو میری نظر کے اندر یہ خود احتسابی ہر ادارے میں ہونی چاہیے، اور اب اس کے اوپر جب یہ میرٹ اور جو لیول سیٹ ہو کر دیا گیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب کسی کو بھی، کوئی کسی بھی پوزیشن پر ہے، اس کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے، اگر غلطی کی ہے تو اس کا خمیازہ بھگتا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے سجاد انور صاحب، سر ہم نے دیکھا کہ جو فوج میں جو کڑا خود احتسابی کا نظام ہے سر، وہ تو شروع دن سے ہے، لیکن اس لیول کی گرفتاری شاید، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، تاریخ میں شاید ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ جس لیول کی گرفتاری ہو رہی ہے یا جس لیول کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، ایک جو ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا دیکھا تھا، جس پر بات بھی کی ہمارے سپہ سالار نے، انہوں نے کہا کہ جس انداز میں فوج اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر، ان کے اس عمل سے انہوں نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے کہ فوج میں فوج جو ہے وہ ایک انتہائی منظم ادارہ ہے، ان کی عزت اور وقار میں کتنا اضافہ ہوا ہے سر عوام کی نظر میں؟ جی بالکل، چیف آف آرمی سٹاف نے خاص طور پہ 14 اگست کی رات، بلکہ 13 اگست کی رات جو خطاب کیا تھا وہ پورے ملک میں وہ سراہا گیا۔ اس میں ایک طرح سے ری ایشور کیا گیا پاکستان کے فیوچر کو اور پاکستان کی ڈیسٹنی کو، اور یہ جو انہوں نے ویٹرنز کے ساتھ بات کی کل کہ ہم جو پاکستان کی مسلح افواج کو پاکستان کے عوام سے لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے اور اس میں بین الاقوامی ہاتھ بھی ہے، اس کو ہم ہر صورت میں ناکام بنائیں گے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بیانیہ ہے جس نے ایک اس وقت جب پاکستان کی ملٹری کے اوپر ایک ہم سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آن سلاٹ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے صحیح نشاندہی نہ صرف کی بلکہ اس کا سدباب بھی شروع کیا۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ پہلے بھی مختلف ایکشنز ہوئے ہیں ملٹری کے اندر، لیکن یہ ایک منفرد واقعہ ہے، تو یقیناً پہلے کرپشن کے اوپر یا انٹیلیجنس کو بریچ کرنے کے لیے یا پاکستان کے مفادات کو پر سودے بازی کرنے کی وجہ سے مختلف افسروں کو سزائیں ملتی رہی ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو کیپٹل پنشمنٹ بھی ملی اور ہائی رینک کے لوگوں کو سزائیں ہوئیں، لیکن یہ ایک یونیک معاملہ اس طرح سے ہے کہ ایک سو کالڈ لیڈر نے ملٹری کو اور ملٹری کے ادارے کو اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے استعمال کرنے کی سازش کی، اور اس وقت جب وہ پارلیمنٹ کا اعتماد کھو رہے تھے تو انہوں نے ان صاحب کے ذریعے جو اس وقت حاضر سروس تھے ان کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنی پاور کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے ایک پیرلل نظام وضع کیا، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کتنے دھرنے ہوئے، لانگ مارچز ہوئے، اداروں کے خلاف ایک نیریٹو بنایا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ مسلح افواج کے بارے میں جو کچھ کہا گیا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور جس طریقے سے ان کو ریلیف ملتا رہا عدالتوں سے بھی اور ہمارے انتظامی معاملات میں بھی، جیل سے بھی، تو اس کے پیچھے ایک مافیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ساری چیزیں جو منظر عام پر آ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض کی گرفتاری جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ مدر آف دی آل ایولز کو پکڑ لیا گیا ہے، کیونکہ یہ جتنی سہولت کاری تھی ملک کے اندر، ملک کے باہر، اور جس طریقے سے ایک بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی انسٹیٹیوشن کے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی، اس کی سرکوبی کر دی گئی ہے ان کو گرفتار کرنے کے بعد، تو ایک بہت یونیک معاملہ ہے۔ اب کوئی بھی پولیٹیشین، کوئی بھی سیاسی جماعت یہ کم از کم کوشش نہیں کرے گی کہ وہ اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے فوج کے ادارے کی طاقت کو استعمال کرے، یا کوئی 10 سال کا پلان بنائے کہ کسی اپنے محبوب افسر کو آرمی چیف بنا کے اور 10 سال کے لیے ایک آمریت قائم کرنے کا کوئی خواب نہیں دیکھے گا۔ یہ ایک بہت زبردست فیصلہ ہے جو ہماری ملٹری نے کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ
जैसा कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि मामला यहाँ तक रुकेगा नहीं, ये नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। और वो जो कहा जाता था ना कि वो जेल से बैठे मजमून भी लिख रहे हैं, वो जेल से बैठे लोगों को डायरेक्शंस भी दे रहे हैं, वो लिस्टों के ऊपर साइन भी कर रहे हैं, वो हर एक तरह के अहकामात कर रहे हैं, तो वो एक पैरेलल एक लाइन थी, लाइफ लाइन थी जो उनको मुहैया थी। ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी हुई और दूसरे सहूलतकार पकड़े गए, ये भी फैज़ हमीद साहब का ही बनाया हुआ एक नेटवर्क था। तो इसी तरह हमें ये भी इतलात मिली हैं कि अरकान पार्लियामेंट जो पीटीआई के हैं उनको भी डायरेक्टली फैज़ हमीद साहब जो है वो डायरेक्शंस देते रहे कि आपने क्या बात करनी। और सबसे ख़तरनाक मुहिम जो उस वक्त हुई जब मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए इसी सियासी जमात ने जिस तरह से बयानिया बनाया, जिस तरह से एहतजाज किए गए, जिस तरह से धरना दिया गया, और ये सारी चीज़ें जो हैं अब वो एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। और इन कड़ियों के अंदर जितने भी लोग आएंगे उन सब की गिरफ्तारियां भी होंगी, उनकी पेंशन्स भी ख़त्म होंगी, और उनके साथ मिलिट्री का जो अपना इंटरनल एहतसाबी निज़ाम है वो हरकत में आएगा, और उनके साथ वही होगा जो एक क्रिमिनल के साथ होना चाहिए। ठीक है बाबर साहब, आप क्या समझते हैं कि अब हमें ये एज अ नेशन ये समझ लेना चाहिए कि वक्त आ गया है कि मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती कायम हो, कोई मुकद्दस गाय नहीं है, कोई मुकद्दस नहीं है, जो जहां पर वायलेशन करेगा, इंतशारी टोली के साथ मदद करेगा या किसी भी तरह से सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, तो कानून हरकत में आएगा, ना सिर्फ हरकत में आएगा बल्कि एहतसाब भी होगा। क्या ये बात अब हमें समझ लेनी चाहिए? ये देखें, जब से आप देखें पाकिस्तान बना है 14 अगस्त 1947 से, तो ये तो चीज़ें उस वक्त से तय हैं। लेकिन अब चूँकि मुख्तलिफ हुक्मरान आते रहे और इसमें डिक्टेटर्स भी आए, उन्होंने कानून भी तोड़े, इस तरह बहुत सी चीज़ें हुई। लेकिन बात तो आज जो पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं वो बात ये है कि जो फ़ौज का अपना निज़ाम है एहतसाब का, उससे मजबूत निज़ाम कहीं पर भी नहीं है पाकिस्तान में, किसी इदारे में भी नहीं है। उसका आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, आप दूसरे इदारों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन एक वाहिद इदारा है जिसके अंदर एक साफ शफाफ और मुनज़्ज़म किस्म का जो है एहतसाब का निज़ाम। बिल्कुल। अभी आप देखें कि आज से पहले जब ये इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त जब इनको DGI-SI लगाया गया, तो उससे पहले भी ये DGC रहे थे। सारा 2018 का जो RTS की बात करते हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म साहब, और जो उससे पहले उनको जो निकलवाने में 2017 में, वो भी इन साहब का बड़ा रोल था। पूरी अदालतों को मैनिपुलेट करने के लिए, अदालतों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी इनका अपना बड़ा किरदार था, और जिसमें बहुत से इनके पास शवाहिद भी मौजूद हैं। लेकिन चूंकि अब मामला ये था कि जब वो रिटायर्ड हो गए तो उनको कहा गया कि जी आप अपने घर बैठे, जो हो गया, अब आपने इसमें मज़ीद कोई बात नहीं करनी। लेकिन चूंकि वो फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि मुझे जो है आर्मी चीफ नहीं बनाया गया, भी आप 5वें नंबर पे थे, आपसे पहले 4 लोगों में से किसी ने बनना था, और जो सीनियर तरीन थे जनरल सैयद आसिम मुनीर, वो जो है आर्मी चीफ बन गए। और उसके बाद जिस तरह आपने देखा सजाद अनवर साहब ने कहा कि जब उन्होंने आर्मी चीफ बनना था तो इमरान खान को कहा गया कि वो अपना सारा जुलूस जो है वो रावलपिंडी में लेकर आए। आपको पता है रावलपिंडी में बहुत से बंदे इकट्ठे कर लिए गए, और उन्होंने कहा कि जी हम वो आर्मी चीफ होना चाहिए जो मेरिट पे हो। भाई मेरिट क्या है, आपने तयन करना है, जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के उन्होंने तयन करना है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया उसके मुताबिक वो हो गया। तो अब देखें ना, ये साजिश जो है वो उस वक्त से जुड़ी नज़र आती है। अभी अगर इस वक्त की बात कर लें तो अभी आप देखेंगे उनके साथ जो दूसरे 3 लोग पकड़े गए हैं वो भी उनके साथ है। ब्रिगेडियर नईम की बात हो रही है, ब्रिगेडियर वली की और कर्नल आसिम वगैरह की। अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा और भी लोग आएंगे, क्योंकि जो 408 उनका इंटेलिजेंस का विंग है उसने तमाम तहकीकात कर ली हुई हैं, और तमाम की तमाम चीज़ें कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे करप्शन की है, कहाँ कहाँ पे रूल्स को वायलेट किया है, कहाँ कहाँ पे इन्होंने पावर्स यूज़ की है। और ये जो पावर्स होती हैं जितने भी आप देखें दुनिया में, तो ये होती है मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के जो एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स होते हैं उनके लिए होती हैं। एक और बात हो रही है कि चूँकि DGI-SI रहे हैं, इनके अपने तमाम जितनी भी एजेंसीज़ के हेड हैं वहाँ पे बैरून मुल्क, उनके साथ भी रवाबत रहे हैं, और उनके साथ मिल के जो दुश्मन के कुछ एजेंसीज़ के हेड हैं उनके साथ मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हुई है। सबसे बड़ा इशू ये है, ये तो जो टॉप सिटी की स्टोरीज़ हैं या ये करप्शन की, ये उनके सामने बिल्कुल मामूली हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो तालिबान इस वक्त जितने भी
طالبان وہاں سے آگے جو ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں جو آ کے کے پی کے میں حملے کر رہے ہیں بلوچستان میں کر رہے ہیں ان کو بھی آشیرواد حاصل ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ ان کی جو کڑیاں ہیں وہ انٹرنیشنلی ملتی ہیں اور ظاہر ہے جب سپہ سالار نے دیکھا ہے، ایجنسیز نے دیکھا، حکومت نے دیکھا کہ یہ ملک کے خلاف سازش ہے تب جا کر یہ اقدامات کیے گئے. بالکل ٹھیک. ناظرین اسی کے ساتھ ہی دوسری ٹاپک کی جانب ہم بڑھیں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مقیم کشمیری اور کنٹرول لائن کے دونوں جانب جو کشمیری ہیں وہ آج 15 اگست کو یعنی آج کے دن بھارت کا جو یوم آزادی ہے اس کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے. معمولات زندگی مکمل طور پر معطل نظر آ رہے ہیں. لوگوں نے اپنے گھروں میں، گلیوں میں، محلوں میں سیاہ پرچم لہرائے ہوئے ہیں. جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں جس میں بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے بازی ہو رہی ہے. دوسری جانب بھارت نے ان مظاہرین کو روکنے کے لیے، ان کی آوازوں کو دبانے کے لیے جگہ جگہ جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی کھڑی کر رکھی ہیں. دنیا بھر میں جہاں جہاں بھارتی سفارت خانے ہیں وہاں پر جو کشمیری ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. پاکستان کی اگر بات کروں تو کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ اور کشمیر لبریشن سیل نے آج اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے بھرپور احتجاج کیا ہے اور بھارت کو جو غاصبانہ قبضہ ہے اس کے خلاف فلک شگاف نعرے بھی لگائے ہیں. اسی اہم ٹاپک پر ہم بات کرتے ہیں. شنیلا، بھارت کا یوم آزادی، کشمیر میں یوم سیاہ، کیا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبانے کی بھارتی سازشیں جو ہیں وہ کبھی کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیں 77 سال ہو چکے ہیں، اس میں تو کامیاب نہیں ہو سکی ہیں، تو آگے بھی نہیں ہوں گی، بلکہ اب تو اس میں زیادہ جو ہے وہ تیزی آئے گی، کیونکہ جو انڈیا نے 5 اگست کو کیا تھا آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 کو ریووک کر کے، اس کے بعد سے اس کے بعد جو انہوں نے کشمیر کو ایک بہت بڑی جیل بنا دیا، دنیا سے اس کا رابطہ کٹ گیا، وہاں پہ ظلم و ستم کے جو پہاڑ ڈھا دیے وہاں، اور اتنی جانیں، ہزاروں کی تعداد میں جانیں جو ہیں وہ لوگوں نے اپنی شہید ہوئے ہیں اس یوم آزادی کے لیے، اور جو عورتیں ہیں جو بیوہ ہوئی ہیں، جو بچوں جو یتیم ہوئے ہیں، تو کیا وہ ساری قربانیاں جو ہیں وہ رائے گاہ جانے دیں گے؟ وہ نہیں جانے دیں گے. وہ اپنی یہ جو آزادی کی جد و جہد ہے اس کو جاری رکھیں گے. اور اب دنیا جو ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھ رہی ہے. اب لوگوں کے سامنے بھی آ رہا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے، اور انڈیا خود بھی دیکھے کہ ابھی الیکشن میں بھی اس کو کتنی شکست ہوئی ہے. تو یہی ہے نا کہ جو ان کی آزادی کی تحریک چل رہی ہے وہ نہیں مان رہے ان کے نام نہاد انتخابات کو. جیل کے اندر بیٹھا ہوا ایک رہنما جو ہے جو اپنی کیمپین بھی نہیں چلا سکتا، وہ اتنی بڑی لیڈ کے ساتھ وہاں سے جیت جاتا ہے. تو یہ کس بات کو سامنے لے کے آتا ہے؟ وہ اسی بات کو سامنے لے کے آتا ہے کہ وہاں کے عوام جو ہے وہ ان کی غاصبیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دنیا جو ہے اب اس کو میرے خیال میں، اگر ہم اسرائیل کی بات کر رہے ہیں اور اب اس کے لیے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کو چیزیں سمجھ آنی شروع ہو رہی ہیں، اور اسرائیل کہیں نہ کہیں اب جا کے مذاکرات پہ بیٹھے گا، اس کو چیز سمجھ آئے گی، تو ایک ٹائم آئے گا کہ انڈیا کو بھی کہیں نہ کہیں مذاکرات میں بیٹھنا پڑے گا، انڈیا کو بھی کسی نہ کسی نتیجے پہ جا کے پہنچنا پڑے گا، اور اس کو چھوڑنا پڑے گا کشمیر پہ ایسا نہیں چل سکتا. اگر اتنے سالوں کے بعد بھی وہ آج تک کشمیر کے اندر جا کے لوگوں کو کنونس نہیں کر سکے، کشمیر کے لوگ جو ہے وہ ان کی بات نہیں مان سکے، ہمیشہ ان کا جو یوم آزادی اس کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں، تو یہ سلسلہ کتنی دیر اور چلے گا؟ 2 سال 3 سال، لیکن آخرکار کہیں نہ کہیں جا کے کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوگا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، 5 اگست 2019 کے بعد تو ایسا لگتا ہے جیسے بھارت کو ایک لائسنس مل گیا ہے. ظلم و بربریت تو پہلے بھی جاری تھی، لیکن اب جو وہاں پر حال ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. انٹرنیٹ کی وہاں پر بندش ہے، اور جس طرح سے وہاں پر ہندوؤں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ان کی جائیدادوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، زمینیں چھینی جا رہی ہیں، ہندتوا کی پالیسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو یہ بھارت کی جو یہ سوچ ہے، یہ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے سر؟ دیکھیں، بھارت ہو یا اسرائیل ہو، ان دونوں کی مقبوضہ فلسطین میں اور مقبوضہ کشمیر میں ایک ہی اسٹریٹجی ہے. وہاں کی آپ ڈیموگرافی بدل دیں. اب غزہ سے کیا کر رہے ہیں؟ غزہ سے وہ ان کا اصل منصوبہ تو یہ ہے نا کہ وہاں سے غزہ کے فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیا جائے، چاہے ان کو مصر میں پھینک دیا جائے، چاہے اردن میں پھینک دیا جائے، چاہے جہاں مرضی جہنم میں جائے. تو ان کا طریقہ کار یہ ہے، اس طرح سے وہ زمین پہ قابض ہوتے ہیں، اور یہی سیم یہاں کیا جا رہا ہے. اسی طرح کی فورسز بنائی، جیسے فلسطین میں اسرائیل نے فورسز بنائی، ایسے ہی انہوں نے فورسز بنائی، وہاں سے ٹریننگ لی، وہاں سے وہ سب کیا. لیکن کیا ہوا؟ کیا فلسطین میں لوگوں نے کا جذبہ آزادی مان پڑ گیا؟ یا آج 40,000 جانیں، بچے، عورتیں، بوڑھے، سب، آپ سکول، ہاسپٹل، کچھ بچا نہیں ہے، ملبے کا ڈھیر ہے غزہ. تو ملبے کا ڈھیر بنا دینے کے باوجود
کیا غزہ میں اب آزادی کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ اچھا، آپ نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا جو وہ فیس تھے حماس کا، تو کیا ان کا جانشین آج کوئی نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح سے دیکھیں، ایک تاریخ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور اسی مسلم سب کانٹیننٹ کا واقعہ ہے کہ دوران جنگ بادشاہ امامت کر رہا تھا نماز کی، تو ایک تیر آیا اور مر گیا، شہید ہو گیا۔ تو ایک دوسرا آگے آ گیا اور اس نے امامت سنبھال لی، وہ بھی شہید کر دیا گیا۔ تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا۔ تو یہ دیکھ کر کہ سامنے لوگ مر رہے ہیں اور ان کے حوصلے پست نہیں ہو رہے، تو سچ یہ ہے کہ مارنے والوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ بالکل درست، تو بالکل درست۔ اب آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جذبہ آزادی کسی کا ماند پڑ جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ ہمیں فلسطین میں بھی دکھائی دے رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھیں سید علی گیلانی جو تھے، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیے، یعنی ان کی موت بھی جیل میں ہوئی، حراست میں تھے، وہ گھر میں بند کیا ہوا تھا، اور گھر میں ایسا بند کہ وہ کسی سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی ان کے یعنی ان کی خیریت پوچھنے والا کوئی نہیں، ان کی علاج کرنے والا کوئی نہیں، لیکن کیا سید علی گیلانی کی آواز دبا دی گئی؟ تو بات یہ ہے کہ انڈیا جو مرضی کر لے، بھارت ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، بھارت آئین کو وائلیٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، وہ اس کا اسپیشل سٹیٹس کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، ٹھیک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، اور بالآخر پورے کشمیر، چاہے وہ ویلی ہو، چاہے وہ جموں ہو، اور چاہے وہ پہاڑ ہو، کسی جگہ اس کا کوئی قبضہ جائز نہیں ہے، کوئی اس کو قبول جائز کیا جا تسلیم سکتا۔ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور بالآخر آزادی کا وہاں جھنڈا بلند ہو۔ انشاءاللہ، بالکل ٹھیک۔ سجاد صاحب، سر آج کشمیری جو ہیں وہ 15 اگست کو بھارت کا جو یوم آزادی ہے، یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں، آپ کے خیال میں سر وہ اقوام عالم کو، دنیا بھر کو، عالمی برادری کو کیا پیغام دے رہے ہیں سر؟ بالکل، وہ اپنے حق کی خود ارادیت کا پیغام دیتے ہیں کہ ان کا حق جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں میں تسلیم کیا گیا اس کو بروئے کار لایا جائے، اس کو نافذ کیا جائے، اور وہ یہ ان کا یہ بھی اعلان ہوتا ہے ہر یوم سیاہ کے اوپر کہ وہ بھارت کی آزادی کے موقع پر یعنی کہ اپنا احتجاج وہ بلند کرتے ہیں کہ ہم بھارت کی یونین کا حصہ نہیں ہے، یہ آزادی ہمارے لیے نہیں ہے، اور ہم یوم سیاہ مناتے ہیں۔ صاف سیدھا پیغام ہے۔ لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو مودی نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر کے ان کا خصوصی درجہ جو تھا کشمیر کا، جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں سو کالڈ بنایا گیا تھا، اس کو بھی ختم کر دیا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہاں جو غصہ ہے وادی کے اندر اور جموں کے اندر، وہ اکیلے مسلمانوں کا ہی نہیں، وہ جو وہاں پہ دوسرے مذاہب کے کشمیری ہیں، ان کے اندر بھی میں نے وہ دیکھا میڈیا میں کہ وہ بھی اس بات سے خوش نہیں ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے جو کانگریس کا رویہ رہا ہے کشمیر کے بارے میں، تو اس زمانے میں انہوں نے کچھ جماعتوں کے ساتھ انگیج کر کے اور ایک سو کالڈ وہاں پہ اسمبلیاں بنا لیتے تھے، پارلیمنٹ بنا لیتے تھے، مختلف طرح کے خیالات پنپتے تھے کشمیر کے اندر۔ کچھ لوگ نیشنلسٹ کشمیری تھے، کچھ لوگ لیفٹ ونگ کشمیری تھے، کچھ لوگ رائٹ ونگ کشمیری تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ دلی کے ساتھ انگیج ہو جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا محبوبہ مفتی کی جماعت ہو یا فاروق عبداللہ کی جماعت ہو یا کچھ اور جماعتیں جو تھیں، اور ایک طرف حریت کانفرنس ہوتی تھی، لیکن ان ایکشنز کی وجہ سے اور یہ جو مودی کی یک طرفہ ایک جارحانہ اور ظالمانہ پالیسی تھی، اس کے نتیجے میں ساری آوازیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ چکی ہیں، اور وہ آوازیں وہاں پہ آزادی کا مطالبہ اب کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مودی نے جس طرح سے اس کو ابھی شنیلا صاحب نے بتایا کہ ایک جیل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے،
یا جیسے فاروق صاحب نے کہا ان کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ دونوں چیزیں ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں دلی کا کنٹرول دھیرے دھیرے کم ہو گیا ہے اب وادی میں ابھی دیکھیں وہاں پہ وہ جو سو کالڈ اسمبلی بناتے تھے اس کے الیکشنز نہیں کروا سکے اسی خوف کی وجہ سے، اور اسی خوف کی وجہ سے اب وہ وہاں پہ جو چھوٹی موٹی ایک معمول کی سرکاری زندگی تھی وہ بھی ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا بابر صاحب مجھے آپ یہ بتائیے گا، جی ڈاکٹر صاحب کہ اس میں صرف میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں عمر عبداللہ جو اس کا شیخ عبداللہ کا پوتا ہے، اس نے کہا کہ میرے دادا سے غلطی ہوئی، ہم نے غلطی کی انڈیا کا ساتھ دے کر، ہمیں پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے تھا، تو اب تو یہ احساس جاگ رہا ہے وہاں۔ ٹھیک ہے بابر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جس انداز میں انسانی حقوق کی پامالیاں وہاں ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ سروس وہاں بالکل معطل ہے، معلومات کی رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس ساری صورتحال میں جو ڈائسفورا ہے، اسپیشلی کشمیری ڈائسفورا دنیا بھر میں جو مقیم ہے، اس کا کردار کتنا زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، کتنا بڑھ گیا ہے؟ دیکھیں جو کشمیری ہیں یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو مرنے سے نہیں ڈرتے، جو ہمیشہ اپنی حق کے لیے آج تک لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ آج سے نہیں 1947 سے لڑ رہے ہیں اور 77 سال ہو گئے، 78 ایئرس ان کو سٹارٹ ہو گیا آج کے بعد سے، اور آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جس طرح آپ نے بات کیا کہ جو وہاں کے اوورسیز کشمیری ہیں اور دوسرے کشمیری ہیں وہ بڑا رول پلے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی سامنے احتجاج کرتے ہیں، وہ یو ایس کے سامنے بھی جتنے بھی وہاں پہ ایمبیسیز ہیں اس کے سامنے بھی احتجاج کرتے ہیں، انڈین ایمبیسیز کے سامنے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ای یو کے سامنے، اس کے علاوہ یو کے میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پاکستان بھی ان کی ہر طرح سے مدد جاری رکھے ہوا، آپ ان کی سفارتی مدد دیکھ لیں، ان کی اخلاقی دیکھ لیں، آپ ان کی سیاسی دیکھ لیں، پاکستان اوپن ہو کے ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو کشمیری ہیں ان کا جو موریل ہے اس کو ڈاؤن نہیں کیا جا سکا۔ آپ دیکھیں کہ 2 سال کرفیو میں رکھا، ابھی آپ 5 سال ہو گیا 5 اگست 2019 سے رکھ کے، ابھی آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے احتجاج وہاں ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے وہاں پہ جلوس نکالے جا رہے ہیں انڈیا کے خلاف، جس طرح انہوں نے کہا کہ الیکشن نہیں کرا سکے، تو اس کا یہ بھی تو ایک خوف ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے کشمیریوں کی نسل کشی کریں گے۔ آپ دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ جو مین کام وہ کر رہے ہیں کشمیر میں، وہ نسل کشی کر رہے ہیں، جس طرح اسرائیل جو ہے فلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے، لیکن کشمیریوں کی جو آپ دیکھیں کہ ان کی جو حق خود ارادیت ہے یا ان کے اس وقت جو ان کا اپنا وطن ہے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس رہے، آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھیں 1947 سے رکھ کے ابھی تک جتنے پلیبسائٹ کی بات کی جا رہی ہے لیکن کوئی نہیں کر رہا۔ یونائٹڈ نیشن کا یہاں پہ رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ رول پلے کرے، لیکن یونائٹڈ نیشن بالکل زیرو ہے، اس کی کارکردگی زیرو ہے۔ ہیومن رائٹس کی جو باتیں کرتے ہیں، جتنی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے آج تک کیا کیا ہے۔ ابھی دیکھیں ایسٹ تیمور اور جو جنوبی سوڈان ہے وہ تو آزاد ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں کے کرسچین ہیں، یہاں پہ چونکہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے اس لیے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ ٹھیک ہے نوشاد صاحب، سر کشمیری جس انداز میں اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، جس انداز میں جدوجہد کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، سر کس طرح آپ ان کو خراج تحسین پیش کریں گے؟ دیکھیے اس سے زیادہ خراج تحسین کیا پیش کیا جا سکتا ہے کہ آج ہم جب بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو ہم یہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ بھارت نے انہیں اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کی، باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنے آئین میں تبدیلی کی، باوجود اس کے کہ مودی سرکار نے وہاں پر ظلم کا ہر پہاڑ توڑا، لیکن آج بھی وہاں یوم سیاہ جو ہے ان کی آزادی یوم سیاہ کے طور پر ہی منائی جا رہی ہے، 2019 سے پہلے بھی اور 2019 کے بعد بھی، اور آئندہ بھی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا یہ یوم سیاہ کے طور پر ہی منائی جائے گی ان کی آزادی۔ اور اس سے زیادہ کیا خراج تحسین پیش کریں کہ باوجود اس کے کہ وہاں کوڑیوں کے بھاؤ زمین دینے کی کوشش کی جاتی ہے ہندوؤں کو، اس کے باوجود وہ وہاں پر ہندو لا کر بسانے میں ناکام ہے۔ وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی ڈیموگرافی چینج کرے لیکن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بھارت کو بالکل نارملائز کر لوں کشمیر کے ایریا کے اندر، لیکن وہ نہیں کر پا رہا۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کشمیریوں کی آواز کو نہ دبایا جا سکا تھا نہ دبایا جا سکے گا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے جہاں تک ریزسٹنس کا معاملہ ہے کشمیر کے اندر، اس میں کبھی کوئی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ
کشمیریوں کو یہ چاہیے, اس ڈائسپورا کو یہ چاہیے کہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو کشمیر جو بستے ہیں ان کو وہ ریفرینڈم کرائیں خالصتان کی طرز کے اوپر, وہ ریفرینڈم کرا کے پہلے یہ جو 2019 میں کیا گیا ہے کشمیر مودی کی طرف سے جو کام اس کو ختم کروائیں ریفرینڈم کے ذریعے, اور پھر اپنے حق کے خود ارادیت کے لیے ایک اور ریفرینڈم کرائیں. آپ دیکھیے کہ سکھوں کا جو ریفرینڈم ہے خالصتان کے اندر ہمارے سکھ برادر. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا نوشاد صاحب. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. نازیہ خان کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.